बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पैनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के बाद तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के लॉकडाउन को मौखर करने का फैसला। कल परेड ग्राउंड के डेमोक्रेसी पार्क एंड स्पीकर्स कॉर्नर में जमा होकर पीटीआई के कारकुन यौम तशक्कुर मनाएंगे। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने 3 नवंबर तक तमाम फरीकैन को कमीशन के लिए TORs जमा कराने का हुक्म। अगर हुकूमत और ऑपोजिशन TORs पर इत्तेफाक न कर सके तो अदालत खुद ही TORs तय कर देगी। पैनामा पेपर्स केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। दूसरी जानिब वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कहा है कि आज किसी की हार नहीं बल्कि पाकिस्तान की जीत है। दूसरी जानिब पीटीआई के सियासी कजन अल्लामा ताहिरुल कादरी ने कहा कि पीटीआई के इस फैसले पर उनके पास अल्फाज खत्म हो गए हैं। इत्तेहादी शेख रशीद ने अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम तो किया मगर पीटीआई के लॉकडाउन को मौखर करने के फैसले पर अब तक खामोश। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। हमारे टेलीफोन नंबर डिस्प्ले हो रहे होते हैं। बार बार आपको सिर्फ यही बताता हूँ कि जैसे ही आप कनेक्ट होते हैं तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _ बोल-बोल-पाकिस्तान @news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। गुलबीना बीबी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के नाम पर एक नौटंकी करता हूँ इस वक्त सुर्खी और पाउडर लगाकर। लेकिन जिंदगी जो है वो मैंने सारी की सारी 1975 से लेकर अभी तक सहाफत को दी है। और अच्छा मतलब नहीं है। क्यों? मेरी आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजाए बीबी, यू आर यंग, अल्लाह ताला आपको मुझसे भी ज्यादा उम्र थे। अच्छा, लेकिन वो न करो जहालत। क्या बॉस, अब क्या हो गया? वो जहालत मत करो जो टेलीविजन पर सहाफत के नाम से हो रही है। तो अभी तो मैंने कुछ किया क्या इंट्रो दिया है मेरे भाई? इंट्रो दिया नुसरत साहब। आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुडिशल कमीशन जो बन जाने का फैसला हुआ या बनाने के बाद यौम तशक्कुर, ये जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कहाँ हुआ है? नुसरत साहब, सुप्रीम कोर्ट में हुआ है ना फैसला। ये जो फैसला सुनाया है आज सुप्रीम कोर्ट सुनाया नहीं, जो इन्होंने फैसला आपके सामने है। ये देखें ना, इसमें लिखा है। एक मिनट ठहरे ना। ड्यूरिंग हियरिंग। अरे भैया, आप मुझसे हाथ बंधे हुए तो यही तो लिखा है। हाथ बंधे हुए हो, खुदा का वास्ता है। तो और क्या इस मुल्क में वो ना हो। देखो ना, आज मेरे बहुत सारे साथी बहुत तिल मिला रहे हैं क्योंकि वो तो काकड़ फार्मूला बना बैठे थे। हाँ, वो कल होना था। अब वो सारा गुस्सा वो बेचारे इमरान भाई पे निकाला जा रहा है। कोई यू टर्न कह रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। बीबी, ये 2 पैरों का फैसला आया है। आपकी अंग्रेजी जबान मुझसे ज्यादा अच्छी। मैं बेचारा लाहौर की गलियों का पड़ा हुआ गरीब आदमी। मैं किसी अमेरिका में नहीं गया, मैं न्यूयॉर्क में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। किस मदरसे में पढ़े थे? मुझे खुदा का फैसला। अच्छा चले, क्या है? मुझे ये बताइए कि 2 पैरों के इस लिखे हुए फैसले में आपने किस बुनियाद पर आज के बोल बोल पाकिस्तान के इंट्रो में ये दिया है कि जुडिशियल कमीशन कायम करने का फैसला? इसमें लिखा है नुसरत साहब, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ दीज पिटिशंस, इन पिटिशंस को जब सुन रहे थे तो एक प्रपोजल आया कमीशन के बनाए जाने। प्रपोजल का मतलब क्या होता है? एक तजवीज आई। अच्छा, उस एक तजवीज जब हम इस केस की समाअत कर रहे थे तो एक तजवीज आई, एक तजवीज आई जो अंडर कंसिडरेशन है, जो ज़ेरे गौर है। जी। लेकिन अब जरा अपनी A लेवल लॉ क्लास की थोड़ी सी, इसमें ये भी लिखा है आगे कि टू विच प्राइमा फेसाई ऑल स्टेक होल्डर्स हैव शोन देयर इंक्लिनेशन, जिसकी तरफ नजर बजाहिर तमाम फरीकैन, यानी प्राइमा फेसाई का मतलब एक लफ्ज का मैं बदनसीब आदमी, मैं घटिया आदमी, मैंने सब एडिटिंग वहां पे यूं करके टेली प्रिंटर से खबर आती थी, पहला काम होता था उसका उर्दू तर्जुमा करना। सही है। ड्यूरिंग द हेयर समाअत के दौरान जो यानी दरख्वास्त गुजार थे, यानी इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान बिल्कुल ठीक है, एक तजवीज आई किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन के एक कमीशन कायम हो
ये इनका हैज कम अंडर कंसिडरेशन बिफोर द कोर्ट, ठीक है, कि ऐसी तजवीज पहले भी आई थी हमारे पास, वो जब वजीर आजम ने चिट्ठी लिखी थी। बिल्कुल सही है। टू विच उसी तजवीज की तरफ, यानी प्रेमा फेसाए, नजर बज़ाहिर हमारी दानिस्त में सारे फरीकैन जो है वो सारे फरीकैन जो है इंक्लिनेशन, अपना झुकाव जाहिर कर रहे हैं। यस, यानी कि तमाम फरीकैन का झुकाव है, ख्वाहिश कह ले, नजर ख्वाहिश है चले कि जी एक कमीशन बनाया जाए तो बन जाएगा ना। नहीं, फुल स्टॉप बीबी, यहाँ पे फुल स्टॉप मैं कह रहा हूँ। सहाफत करो खुदा के लिए, मुझसे हाथ। अच्छा, ऑन प्रिंसिपल दे हैव एग्रीड ना, नुसरत माने नहीं माने, वैसे क्या अभी भी चांस है कि नहीं साथ ही कहा बट, ये बताएं बट हाँ उन्होंने कहा मजीद लेकिन 3 नवंबर तक हमने हेयरिंग को। लेकिन के बाद क्या है? बट बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, यानी कोई भी हतमी फैसला करने से पहले उन्होंने मौका दिया है। कह रही हैं अपने इंट्रो में बीबी, तो फिर यौम तशक्कुर किस चीज का मना रहे हैं? ये तो तुम पहले मुझे बताओ, वो तो यौम तशक्कुर मनाए ना मनाए, मैं उनसे तो पूछ नहीं सकता। चलें, सही है। कल मुझे अजीज 3 नवंबर को बनेगा, तुम मेरे करीब हो, तुम मेरे साथ मिलकर प्रोग्राम करती हो। मैं 1975 से सहाफत कर रहा हूँ, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने ये क्यों कहा कि फैसला कर लिया। अच्छा ठीक है, मुझे कहना चाहिए था कि पूछूंगा, और ये मेरा हक है, मैं तुमसे पूछूंगा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं तुम में से सहाफी, मैं तुम्हें एंकर नहीं बनाना चाहता। यहाँ बहुत नौटंकियां होती हैं। अच्छा ना, यहाँ पे न्यूज एंड करंट अफेयर्स के नाम पे रोजाना मुंह काले होते हैं। पॉइंट टेकन। हम सारे तफरीह, ये ठीक समझ आ गई ना, अब आगे चलें। डिसीजन इन दिस रिगार्ड, हाँ 3 नवंबर इस ज़मन में कोई भी हतमी फैसला जो है लेने के लिए 11:30 बजे तक समाअत 3 नवंबर को है। बिल्कुल ठीक है। उस दौरान क्या है, वो अपनी ये हम इसलिए कर रहे हैं so as to enable all the respondents कि वो अपने अपने जवाब दाखिल कि वो करें, अपने अपने और उसमें अगर POR की कोई चीजें हैं तो वो भी जमा कर दें। कंसाइज स्टेटमेंट, रिप्लाई। पॉइंट टेकन। शुक्रिया। चलें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये मैं पूछूंगी नुसरत साहब से कि वो ऐसे ही वो मुझ पे पिक कर रहे थे, या क्या वाकई कोई ऐसा चांस है कि शायद ये कमीशन ना बने, या इसकी कोई और भी वो बात हो सकती है वक्फे के बाद। ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नुसरत साहब नाउ 1 मिनट, अब आप कह रहे थे कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ कि एडिशन अदालत जो है वो बनाए कमीशन, क्या कोई और ऑप्शन है? क्या आप फिर गलत नहीं हतमी फैसला नहीं हुआ ना, ये ना कहें कि जी मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूं कि हतमी कोर्ट का जो 2 पैरों का ऑर्डर आया है उसमें हतमी फैसले की कोई बात नहीं, हतमी फैसला नहीं किया गया अभी। ये कहा गया है अगर अदालत समझे कि कमीशन बनाने की जरूरत है तो 3 नवंबर को ये बता देंगे आपको। अच्छा, मगर क्या इस कमीशन के अलावा भी कोई और ऑर्डर, क्या ऑप्शन हो सकती है? क्या कह सकती है अदालत फिर? वो या बनाएगी कमीशन? सवाल उठाया गया है। देखिए, ये आराम से बात करो जरा, थोड़ा सा मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये जो सब कुछ हो रहा होता है ना टेलीविजनों पे, मैं तुम्हें बार बार कहता रहता हूँ, खुदा के लिए टीवी ना देखा करो। ठीक है, अगर जर्नलिस्ट बनना है तो बिल्कुल ये 24/7 के नाम पर जो जहालत फैलाई जाती है ये मत किया करो। तुम सिर्फ अगर यही फैसले को पढ़ती रहती, नहीं फैसला और तो पढ़ा था, फैसले के बारे में अगर कोई रिटर्न आ रहा था कहीं, उस पर तवज्जो करती। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट गया कौन है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए हैं मुख्तलिफ हजरात, इमरान खान साहब गए हैं, रावलपिंडी वाले साहब गए हैं, तारिक असद साहब किसी और वजूहात से गए हैं, वगैरह वगैरह। उनकी बुनियादी प्ली क्या है? उनकी बुनियादी प्ली ये है कि जी हमारे मुल्क के एक वजीर आज़म हैं, नाम है जिसका मोहम्मद नवाज शरीफ। उनका तो नहीं, अलबत्ता उनके बेटों का नाम आया है, लीक्स आई हैं पानामा पेपर्स। सो पानामा पेपर्स में
یہ ہے کہ جی ان کے یہ فلیٹس ہیں بیٹوں کے نام, ٹھیک. ان فلیٹس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے خریدے گئے, پیسے کہاں سے آئے, یہ پیسے کہاں سے آئے. رائٹ. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صاحب جو اس ملک کے 2 بار وزیر اعظم اور 2 بار چیف منسٹر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے رہے ہیں, انہوں نے رشوت سے کمیشن کے ذریعے فلاں کر کے کچھ پیسے کمائے, ان پیسوں کو منی لانڈر کیا اور باہر بھیجا, منی لانڈر کر کے انہیں باہر بھجوایا اور ان جمع شدہ پیسوں کو اپنے بچوں کے نام منتقل کر کے انہوں نے پھر یہ فلیٹ لے لی. ٹھیک ہے. اور ہماری بدنامی ہو گئی. اور یہ شخص جو ہے جس نے ہمیں ملک دنیا میں بدنام کر دیا, یعنی پیناما پیپرز کے ان کے مطابق یہ جو درخواست گزار ہیں, رائٹ. لہذا جناب یہ حساب کتاب لیا جائے. اسی حساب کتاب کو یقین بنانے کے لیے عمران خان صاحب اور تحریک انصاف نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد کا لاک ڈاؤن کر دیں گے, اور اس لاک ڈاؤن کا ہائپ جو ہے وہ جمعے سے بننا شروع ہوا, جس کی وجہ سے ہم مستقل جو ہے ہجانی مناظر دیکھتے رہے. یہ کوئی اتنی خوشگوار بات بھی نہیں ہے کہ جب آنسو گیس چل رہی ہو, نہیں خوشگوار تو بالکل لاٹھی بھی نہیں چل ہے رہی ہو ایک دوسرے پر. بہرحال میں جو آپ کو بار بار کہے چلے جاتا ہوں اس پروگرام میں کہ میری نسل کے لوگ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتے تھے کہ یار جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں, ہمارے اشک تیری عاقبت سوار سے لے کہ یار ہم نے آمریت کے زمانے دیکھے, ہم نے پابند پریس دیکھا, سب کچھ دیکھا, لیکن اب جمہوریت اب آپ جیسی نسل کے لیے صحافت بھی آزاد ہے, مضبوط عدلیہ ہے, آپ کے انسانی حقوق ہیں, آپ کے سیاسی حقوق ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے جب آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے نہیں, آف کورس اس میں تو کوئی دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. صحیح. جو آپ مجھے کل بھی میں کہہ رہا تھا, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار وہ اپنا گھر کا زمانہ یاد آ رہا ہے, کیا کیا رائے گاہ کا سفر, یہ ایک فیلنگ ہوتی ہے. دائروں کا سفر ہم کر رہے ہیں. اور کل بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا ہماری عجیب سی بدقسمتی ہوئی کہ ہم نے جیسے ہی بول پاکستان شروع کیا 4 اپریل کو ہی جی وہ پیناما پیپرز, ارے بھائی اور میں چیختا چلا گیا, چلاتا چلا گیا بھائی اس پروگرام میں, یار میرے سیاستدانوں ظالموں, تم میں سے صرف 2.5 بندوں کے نام ہیں مشکل سے, باقی 400 ہیں, اور یار اس کو کلیئر کر دو اور خدا کے لیے آگے بڑھو تاکہ یہ اتنی بڑی پاکستانیوں کی تعداد, 400 لوگوں کی تعداد, وہ بجائے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے, بجائے پاکستان میں جائیدادیں خریدے, بجائے پاکستان میں اپنی منی ڈکلیئر کرنے کے, آف شور کمپنیز بنا کے باہر کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ میرے ملک کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اور اگر میرے جیسے اپنے ملک میں 400 کے قریب جو ہیں آف شور کمپنیاں بنا کے باہر سرمایہ کاری کریں گے تو میں کس منہ سے کسی غیر ملکی سرمایہ کار کو جا کے کہہ سکتا ہوں کہ آؤ یار میرے یہاں خرچ. ڈیفینیٹلی. سو یہ کرنے کے بعد مطلب چلیں جی آپ پھر یہ کریں کہ جو ہوا سو ہوا, اور بریک بنائیں جی, جو ہوا سو ہوا تو بریک ہو گئی. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب کیا ہوگا, کیونکہ لاک ڈاؤن تو نہیں ہوگا, ایک ریلی ہوگی یا ایک جلسہ ہوگا کل, اس کے بعد کیا ہوگا پوچھیں گے نصرت صاحب سے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. نصرت صاحب, حسن خان نے فیس بک پہ سوال بھیجا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اب کمیشن بنا دیتی ہے تو ایسا نہیں لگے گا کہ وہ اب پریشر میں آ کے انہوں نے یہ کام کر دیا, پہلے کیوں نہیں بنائے؟ دیکھیے یہ جو پریشر ہے یہ تو اپریل سے ہی چل رہا تھا. ہاں مطلب سپریم کورٹ نے جو ہے وزیر اعظم کے کہنے پر بھی نہیں بنایا, ٹھیک. اس کے بعد جب مسلسل انہیں اپروچ کیے چلے گئے لوگ مختلف, کیونکہ دیکھو
صحیح ہے. سپریم کورٹ کو اپروچ کرنے کے بھی تو مختلف راستے ہوتے ہیں نا. فرض کیجئے آپ نے فلاں آرٹیکل یا فلاں قانونی شق استعمال کرتے ہوئے ان سے کوئی استدعا کی, انہوں نے کہا نہیں تھینک یو. جیسے گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ جناب اس میں ہمارے تو کرنے کا نہیں ہے, ڈونٹ برنگ اس ان, اور آپ اپنا کریں. اور ان کی بات وہی تھی جو میں 4 اپریل کو یہاں سے کہے چلے جا رہا ہوں کہ یار یہ قومی اسمبلی کرو بھائی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو صاف تو کیا تم نے کرنا یار, 400 میں سے 3, لیکن یہ انتظام کرو کہ لوگ یہاں ٹیکس دیں, یہاں سے کمائیں, تو یہی وہ اس کو سرمایہ خرچ کریں. اور بار بار کہتا ہوں بیروزگاری بیروزگاری بیروزگاری, یہ قوانین آپ نے بنانے ہیں, کوئی اور نہیں بنا سکتا, میں نہیں بنا سکتا, نہ قانون بنا سکتا ہے. اور باقی احتساب کے نام پر اس سے پہلے ہم کافی تجربے کر چکے ہیں. بالکل مسیحا آتے رہے ہیں, 10 سال انہوں نے گزارے ہیں, کرپشن ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑی ہے. ٹھیک ہے, نہ احتساب ہوا کسی کا نا, اور بڑی بلکہ. جی السلام علیکم جی, کال ایک آئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. نصرت صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے جی. نصرت صاحب یہ ہمارے تقریباً ہم لوگوں نے تحریک انصاف عمران خان کے سربراہ سے بہت امید رکھا تھا. جی جی. لیکن آج انہوں نے ایسا کام کر دیا جو مکمل پاکستانیوں کا دل زہر ہو گیا. کیسے جی؟ مثال جتنے پاکستانیوں نے امید رکھا تھا ان سے, کیا امید تھی؟ مثال یہ جو دھرنا لگایا تھا نواز شریف کا تختہ پٹانے کا, پرانا پٹانے, یہ تقریباً 1 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا بٹھایا سبوں کو. اچھا تو وہ نے آج ایسا کام کر نہیں تو کیسے عمران خان نے وہ کیا کرتے, وہ لوگ آ جاتے تو دھرنا ہو جاتا نا. مطلب آج بک گیا. بکا کہاں سے؟ نہیں نہیں آئی ایم سوری جی, عمران خان بالکل نہیں بکے. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ تلاشی دو, اور سپریم کورٹ نے کہا کہ تلاشی دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, اب میں انتظار کروں گا تلاشی کی. یہ زیادتی ہے, آپ زیادتی کر رہے ہیں. جی فیصل آباد, السلام علیکم جی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. جی جاوید صاحب, میرا سوال تو چھوٹا سا یہی ہے کہ اگر میاں صاحب اپنے گھر چلے جاتے, استعفیٰ دے دیتے, اس کے بعد جو ٹرائل ہوتا, جو بھی فیصلہ ہوتا, وہ سب کے سامنے آ جاتا. یہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ابھی فیصلہ, سپریم کورٹ پہلے بھی تھی, عمران خان پہلے بھی تھے, میاں صاحب پہلے بھی تھے, لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. کیا اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ سپریم کورٹ نے کیا کیا ہے ابھی تک؟ سپریم کورٹ نے تو کچھ نہیں نہ کیا, یہ پہلے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیے اگر بھیا آپ یہ کہیں کہ نصرت جاوید تم بدعنوان ہو, سپریم کورٹ بغیر ثبوتوں کے مجھے پھانسی لگا دے, اور میں جو ہوں وہ بغیر ثبوت کے آپ میرے پہ الزام لگائیں, میں کہوں اچھا جی میں تو پروگرام نہیں, مطلب آپ مجھے کہیں کہ نصرت جاوید تم تو لفافہ لیتے ہو, میں کہوں اچھا جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ میں مائک اتاروں اور باہر چلے جاؤں. ایسے تو نہیں ہوگا نا بھیا, آپ میرے پہ الزام لگائیں گے, میں کہوں گا بھائی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں لفافہ لے کر صحافت کرتا ہوں تو عدالت میں ثابت کریں. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ مجھے کہیں کہ تم لفافہ لیتے ہو, میں ایک دم سے مائک اتاروں, یہ اتاروں, میں کہوں اچھا صاحب. تو اس طرح اب ان پہ الزام کیا ہے نا, پاناما کی کہانی کیا ہے. میں دیکھیے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب بڑے اسپاٹ لیس ہوں گے, بڑے نیک پاک ہوں گے, ہاں لیکن you have to take it to court and prove نا. جی السلام علیکم جی. کال وہ میرا پروڈیوسر آج کالرز کے یہ پریشر میں جاننا چاہتے ہیں نا نصرت لوگ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں. جی السلام علیکم جاوید بھائی. جی وعلیکم السلام بھائی. جاوید بھائی کیا حال چال ہے آپ کا, آپ ٹھیک سے ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی خیریت ہے. جی بھائی میں نے یہ آپ سے انفارمیشن لینی تھی کہ یہ جو آج کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ کس حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے دھرنا ختم کر دیا؟ کیا عمران خان صاحب تھے, کیا وہ بک گئے ہیں, یا وہ دوسرے نمبر پہ شہباز خدا کا واسطہ ہے میرے پیارے بھائی, بکنے کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک انتہا سے دوسری پر کیوں چلے جاتے ہیں یار؟ عمران خان صاحب کا کیا مطالبہ تھا؟ عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ یا تو تلاشی دو. تلاشی کس بات کی دو؟ تلاشی اس بات کی دو کہ یہ جو پیناما پیپرز میں جس جائیداد کا ذکر آیا ہے وہ آپ نے کیسے خریدی, اور اگر آپ اس سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہو تو استعفیٰ دو. یہ تھا عمران خان صاحب کا مطالبہ.
یار یا تو میں لوگوں کو یہ بتا دوں بھیا کہ وہ کیا ہوا ہے، ورنہ پھر لوگ جی چلے. بہرحال پشاور سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ بات ٹھیک ٹھاک جی. آج آپ میرے لوگوں کو بہت تنگ کر رہے ہیں کالر جی. بہرحال چلے، بہرحال جی آپ کا پروگرام ہے، آپ کا حق ہے جی، آپ کی پرائیورٹی ہے، آپ کی ترجیح ہے. سر سوال تو میرا یہ تھا، بڑا سمپل سا تھا. یہ بھی چند تقریباً کوئی مہینہ 2 یا 3 مہینے پہلے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی عدالت عدلیہ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، کہ ملک میں بادشاہت قائم ہے، تو کچھ وزراء نے کہا تھا کہ عدلیہ کو دیکھیے بذات خود دیکھیے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کی، تو میرے بھائی جب یہ خبر چلی تھی تو سپریم کورٹ نے، میں دیکھیے اس پروگرام کے آغاز میں اسی لیے گلمینے کو ڈانٹ رہا تھا کہ بی بی ہم ٹیلی ویژن کے ذریعے لوگوں میں جہالت پھیلا رہے ہیں، اور میں اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں. میں نے جب سے یہ کوٹ پہن کے سوٹ ٹائی لگائی، میں زیادہ دیکھتا ہوں ٹی وی پہ کیسا لگ رہا ہوں، اور دوسرا یہ کہ ریٹنگز کیسے آئے گی. سر کسی اور نے نہیں، سپریم کورٹ نے باقاعدہ یہ ایک اپنی وضاحت جاری کی تھی. سپریم کورٹ نے کہ جی ہم نے ایسی کوئی بات اس انداز میں نہیں کہی جیسے اس کو اچھالا جا. ویسے بھی ریمارکس ہی صرف تھے نا. اب ارے وہ بھی غلط اس طرح سے وہ ہوئے تھے، وہ انہوں نے جب خود وضاحت کر دی تو یعنی میری تو پھر اس کے بعد، لیکن ہوتا کیا ہے تاثر ایسا ہے نا کہ شاید ہم نے وہ یاد رکھا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اور ہمارے اور سیاستدان، دیکھو سیاستدان کا حق ہے وہ جو مرضی کرے، سپن کرے، ظلم ہم کرتے ہیں. ہمیں آج میں اپنے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ عمران خان سے اتنے ناراض جیسے یہ کالرز ہیں، اور میں اس وقت جو ہے اس وقت بیٹھا ہوا یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں عمران خان صاحب کی جماعت کا سپوکس پرسن. یہ دن بھی آنا تھا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اور دیکھو کتنے سخت الفاظ پہ جی بک گئے ہیں. اچھا بھیا اب ایک منٹ ذرا ٹھہر جانا، کالر سے معافی مانگ لینا، کہنا شاید آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں ان کا جواب میں پہلے مہیا کر رہا ہوں ان کی موجودگی میں. اب سوال یہ ہے، میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پیناما پیپرز کے بعد قانونی طور پر سوال یہ ہے کہ یہ جو فلیٹس انہوں نے کیسے خریدے، انہوں نے کیسے خریدے. کیسے خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے، منی ٹریل کیا ہے، یعنی کہ ان پیسوں کا راستہ کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ فلیٹ کتنی رقم ادا کر کے دیے گئے. صحیح ہے. اور تیسری بات کہ ظاہر ہے جب جائیداد کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیل ڈیڈ ہوتی ہے. ہاں ریکارڈ سارے ڈاکیومنٹیشن لکھت پڑا تھا obviously رائٹ. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی 3 نومبر کو آپ ہمیں یہ اس کی تفصیلات مہیا کیجیے. اب تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نام کی ایک چیز سنی ہے دنیا میں ہوتی ہے کوئی، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کے اکاؤنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، جو آپ مطلب حساب بہی کھاتے کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا یہ نواز شریف وغیرہ پرسوں انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے؟ نہیں صاحب آف کورس ناٹ. یہ تو 20-30 سال سے یہی کام پتا ہوگا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کیا ہوتا ہے، ان کے منشی ہوتے ہوں گے. بالکل ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ ان کے مطلب ان کے اکاؤنٹنٹ کون ہیں، یہ پتا ہوگا نا. آف کورس ان کے پاس اگر یہ کاغذی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پیناما پیپرز میں جس پراپرٹی جن فلیٹس کے نام آئے ہیں یہ کیسے خریدے گئے. اب فرض کرو 3 نومبر کو عدالت کے روبرو پیش کیا جاتا ہے، سارا دستاویزی ثبوت سن تو لیں کہ بی بی ایک ہوتی تھی عزیزیہ مل، ہاں ہم نے بیچی، جو $17 ملین میں بکی، ہم نے 2005 میں بیچی. چونکہ 2005 میں عزیزیہ مل ہم سعودی عرب جلا وطن تھے. کس نے بیچی؟ اب کس نے بیچی؟ وہ جو فوت ہو گئے ہیں ہمارے والد صاحب. ٹھیک. تو دادا نے اپنے پوتوں کو کہا لو بچوں 2005 میں تو اچھا چلے ٹھیک ہے. نہیں عزیزیہ مل جو سعودی عرب میں سٹیل مل تھی ان کی وہ بکی، اس کے کاغذات کیا تمہارا خیال ہے اگر نہیں جو بھی انہوں نے کیا وہ اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب والوں سے. میں ہم فرض کر لیتے ہیں بے ایمان ہے، ٹھیک ہے. نہیں لیکن یہ کیا جا دستاویزی ثبوت بنانا یا اس کو پیش کرنا کوئی اتنا نہیں. اس کے بعد یہ کہ پاکستان کا کون سا ادارہ، کون سا افسر جا کے کہے گا جدہ دہن پراپرٹی کی قیمت سے 10 ہے، کس سے کوئی بھی نہیں کر سکتا.
ہو گیا خلاص. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضیاء الدین صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا کوئی ادارہ نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے. خلاص. اچھا خیر نہیں, وہ تو کیپیسٹی پہ نصرت صاحب نے کہا تھا. اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ 2006 میں اور یہ اس کی سیل ڈیڈ ہے, تو یہ جو پیناما پیپرز کا حساب دے دیا, باقی کمیشن اب کس بات کا بنانا ہے, بریک لے لیں گے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگر کمیشن نہیں بنے گا تو پھر کیا, اگر فرض کریں کمیشن نہ بنا تو کیا ہوگا, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب ایک ٹویٹر پہ کسی نے ایک آڈ سا کویسچن بھیجا ہے, اس میں لکھا ہے آسک نصرت جاوید بھائی ڈز ہی ریممبر بھاشانی پولیٹیشین فرام ایسٹ پاکستان. جی بالکل, بہت اچھی طرح ان کا نام ہوتا تھا مولانا عبدالحمید خان بھاشانی. یہ کون ہے مولانا عبدالحمید خان بھاشانی جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان سے بہت بڑے کسان تحریک کے رہنما ہوتے تھے, نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر نیشنل عوامی پارٹی تقسیم ہو گئی تھی پرو چائنا اینڈ پرو ماسکو. ٹھیک ہے. تو جو پرو ماسکو کہلاتے تھے وہ اس کے سربراہ ولی خان تھے, اس کو بھاشانی گروپ کہا جاتا تھا. بھاشانی گروپ جو تھا اس نے یہ پلی لی کہ چونکہ ایوب خان امریکہ کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ چین کے قریب ہو رہا ہے, لہٰذا ہمیں اندر خانے انقلاب کا انقلاب, لیکن اسے سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ان کے کانڈویٹ تھے ان کا نام تھا مسیح الرحمان میاں, نے جنہیں جادو میاں کہتے تھے. جادو میاں جو تھے وہ ادھر قومی اسمبلی کے رکن تھے. ٹھیک ہو گئی بات. تو جادو میاں کے ذریعے مولانا کا اکثر خیال رکھا جاتا تھا, تو جب کبھی تحریک ہوتی تھی تو مولانا بیمار ہو جایا کرتے تھے, تو وہ غالباً مولانا بہت اچھے آدمی تھے. مولانا کا بھی دامن بہت اچھا تھا, کشادہ دامن تھا, کشادہ تھا وہ. جی جی. تو وہ اور ایک چیز رہ گئی, چلیں السلام علیکم جی مولانا صاحب اور شیخ صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت جاوید صاحب, اصل میں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. بھیا کتنی مرتبہ سلام ہوگا, میں تو تھک جاؤں گا, وہ آداب ہو جائے گا پھر تو. اچھا وہ آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, بند کر دیں بھی, ڈراپ کر دیں ان کی لائن. چلیے ایک سیکنڈ کال ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیجئے. نصرت صاحب یہ شیخ رشید صبح اس سے پہلے کہ وہ انہوں نے تسلیم کیا اور یوم تشکر منانے کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آنا چاہیے تھا, مسکرا رہے, یہ خاموشی کیوں ہے؟ میں جمعے کے دن سے ان سے بہت خوش ہوں. میں خود اتنی امپریس ہوا کہ ڈی ایس این جی پہ چڑھ کے سگار لگایا. لیکن ان کے بارے میں زیادہ بہتر میں آپ کو ایک بات بتا دوں, کوئی 1 سے 3 مہینے کے درمیان آپ کو وہ جو ہے شیخ صاحب جیسے 1-on-1 بیٹھ کے جو وہ اپنے انٹرویو کرتے ہیں ریٹنگز والے, اس میں ان کی توجہ اب عمران خان کی طرف ہوا کرے گی. وہ میں آپ کو جلد ہونے والا ہے, مطلب میں کہہ رہا ہوں 1 سے 3 مہینے. اچھا 1 سے 3 مہینے. ابھی وہ دیکھیں گے نا کہ کہیں کو راستہ ہے ابھی بھی. کل جلسے میں جائیں گے آپ کے خیال میں؟ وہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کل کا انتظار کروں گا. آپ دیکھیں گے ان کا کیا, اسی لیے کہا کل میرا مطلب یہ تھا کل میں دیکھوں گا کہ وہ وہاں تقریر کریں گے تو ان کی کیا ہوگا, پھر ان کی باڈی لینگویج دیکھ میں نکال کے رکھوں گی. جی ایک کال. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی حضور سر. سر فرحان منہاج ڈگری سندھ سے. سر میرا ایک سوال ہے کہ دھرنا اور جتنے بھی اسٹرائکس وغیرہ ہیں یہ ہمیشہ اداروں پہ عدم اعتماد کا ایک نشانی ہوتی ہے. عمران خان نے جب یہ کال کی, یہ تو معاملہ سیاسی تھا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا یہ قانونی ہو گیا ہے یا پھر یہ قانونی کے بعد دوبارہ سیاسی ہو جائے گا؟ دیکھیے جی, ایک تو سپریم کورٹ کا فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا ہے. میں گلبین بی بی کے ساتھ بالکل پروگرام کے آغاز سے, پتہ نہیں آپ شاید نہیں دیکھ پائے ہوں گے, یہی جھگڑا کر رہا تھا بی بی کہ ابھی سپریم کورٹ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے. وی ہیو ٹو ویٹ, ہمیں پرسوں کا انتظار کرنا ہے. سپریم کورٹ کو کے سامنے صرف یہ رکھا گیا ہے کہ پیناما پیپرز میں جن فلیٹوں کا ذکر ہوا ہے وہ فلیٹ وزیر اعظم نواز شریف کے بچوں نے کیسے لیے تھے. اگر ان کے جوابات سے سپریم کورٹ مطمئن ہو گیا تو شاید کمیشن بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر جواب آئے, اس کے جواب میں مخالف فریقین کہیں کہ نہیں جی یہ جواب غلط ہے, وہ کہیں گے آپ کے پاس اس کے خلاف کیا ثبوت ہیں,
تو وہ کہیں گے جی ہم ان بنیادوں کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط جواب ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. یہ ہے نا کہتے ہیں انہوں نے دیکھے تھے نصرت صاحب پھر وہ جانے اور وہ جانے ہم کورٹ کے بارے میں قیاس آرائی کیسے کر سکتے ہیں جو بات انہوں نے کرنی ہے. تو جی السلام علیکم جی، ایک اور کال ہے. ہلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نصرت جاوید صاحب. وعلیکم السلام جی. سر مظفر احمد مرزا راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی مظفر صاحب. سر آج کے جو اس کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک ان کی بات ہوئی ہے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ایف سی کے اہلکار ہیں ان کو عمران خان صاحب کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی سیلری 17,000 سے پہنچ گئی ہیں 30,000 سے. چلیں جی تو یہ زبردست. تو آپ وہ آئندہ ووٹ دیں گے عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کو. ونڈرفل، زندہ باد. ایسی کون سی بری بات. مقصد آپ نے اپنی طرف سے کوئی یعنی کہ بیچارے مزاحیہ فقرہ کو نہیں ملنے چاہیے زیادہ پیسے، اتنی وہ مطلب حفاظت کرتے ہیں لوگوں کی. میرا آئیڈیا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ آیا نا ذہن میں تو میں بدنصیب چونکہ لائیو کال لیتا ہوں تو اس میں کہہ دو اور لوگ تعریف کریں گے واہ کیا فکر ہے. You know it was we were supposed to laugh at it. اور اس میں ساتھ میں جلن بھی نکال دی کہ چودھری نثار کو اب خیال آیا ہے تنخواہیں بڑھانے کا کیونکہ ان لوگوں نے لاٹھیاں ماری. سمجھا کرو نا، اپنا اپنا غصہ نکالنے کے طریقے ہوتے ہیں اور بس چلو ختم کریں. لیکن آپ برائے مہربانی چلیں کل ہم غور کریں گے، فیصلہ جب ہو تو اس کا اصل ترجمہ کریں. ٹھیک ہے نصرت صاحب. اوکے تھینک یو. چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی. کل ہم بات کریں گے اور دیکھیں گے شیخ رشید صاحب جاتے ہیں وہاں، اور اگر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، مگر وہ کل ہوگا. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.